बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप रहमहुल्लाह 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फ़िलासफ़र, वली कामिल और तारकुद दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजज़ूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। नाज़रीन, कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहाब बिन अमर और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काज़िम की सोहबत में भी गुजारा और बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम अली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपनी अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जिला वतन समझा और बाज़ ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना ज़िंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। याद रहे कि बहलोल का मज़ार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। नाज़रीन इकराम, बहलोल की दानाई के वाक़यात बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहलोल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमाल दानाई अता फरमा रखी थी और उनका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ था। ये भी इन्हीं वाक़यात से वाज़ेह होता है। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के चीदा चीदा वाक़यात आपके गोश गुजार करेंगे, लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और खलीफा हारून रशीद की शहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मिस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल रहमहुल्लाह ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज़ लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाक़या मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, जिनमें आबशारों और मरग़ज़ारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक़ में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा,
जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। नाज़रीन इकराम, वाक़े में बहलोल दाना रहमहुल्लाह के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का अंदाज़ा आसानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ होगा। दोस्तों, बहलोल रहमहुल्लाह का हर वाक़या ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इन वाक़यात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक मौजूद हैं और ये वाक़यात आपके ईमान को भी ताज़ा करने वाले हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक और मशहूर वाक़या है। मारूफ बुज़ुर्ग सैयद नासरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी ग़ीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमहुल्लाह के इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में ग़ीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है और मौजूदा दौर में तो ये उस ज़माने से भी कहीं ज़्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो वो दूसरों की ग़ीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है और हलाकत तो ये है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कहते हैं एक दिन बहलोल दाना रहमहुल्लाह बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही गहरा सबक है बहलोल रहमहुल्लाह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतज़िर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो ज़िंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है? अजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं? हमारे सामने है। खुदारा आज की मोहलत को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस मोहलत को गनीमत जानकर अल्लाह को राज़ी कर लें। दोस्तों, बहलोल से ऐसे दर्जनों वाक़यात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इन बातों और वाक़यात को किताबी बातें कहते हैं, जबकि बाज़ इसे रूहानियत की मेराज मानते हैं। लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है और उनकी हर बात में गहराई देखने को मिलती है। कहते हैं एक दिन बहलोल रहमहुल्लाह अलैह बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आप रहमहुल्लाह ने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं इस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूं कि इस बेवफा ने किसी से भी निबाह ना किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। इसी तरह का एक और वाक़या है। कहते हैं एक दफ़ा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। बहलोल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ़ देखकर पूछा, बहलोल ये क्या देख रहे हो? आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ
کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی؟ بادشاہ نے کہا کیا مردہ امیر و غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ پہچان لیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے سادگی اختیار کر لی۔ دوستو، حقیقت تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں ہر کسی کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا۔ ہر کسی کے جسم کو مٹی کھا جائے گی، بادشاہ کے بھی اور فقیر کے جسم کو بھی۔ مٹی سے بنے اس انسان کا انجام بھی مٹی ہے، لہٰذا اس دنیا میں اترانا اور تکبر کرنا کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے ہاں قدر تقویٰ کی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے کہا بہلول، بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، اور ہاں دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی بھی نہیں ہے کہ دنیا میں دانا بہت کم ہے، اور اس بات کی حقیقت وہی لوگ جانتے ہیں جو اہل کشف ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا ایک دانائی سے لبریز مکالمہ آپ کو سناتے ہیں جو شرابی حاکم کے حوالے سے ہے۔ شرابی حاکم بہلول دانا سے، جناب مجھے بتائیں کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بہلول دانا، بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ شرابی کہتا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرابی، اور اگر میں ان میں پانی شامل کر لوں؟ بہلول دانا کہنے لگے بڑے شوق سے پیو۔ شرابی کہنے لگا جب یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں تو پھر آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں یہی چیز تو ہے جن کے کھانے اور پینے کی اجازت آپ دے رہے ہیں، یعنی کھجوریں، پانی اور جڑی بوٹیاں۔ بہلول دانا نے شرابی سے کہا اگر تمہارے اوپر پانی پھینکا جائے تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ شرابی کہنے لگا ہرگز نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہلول دانا نے کہا اچھا، اگر اس پانی میں مٹی گھول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤ گے؟ شرابی کہنے لگا جناب مٹی سے میں نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہلول دانا کہنے لگے اگر میں مٹی اور پانی لوں اور ان کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شرابی کہنے لگا جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ بہلول دانا نے کہا شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو جس بات سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے تعویلیں نہیں گھڑنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوستو، کس خوبصورت انداز سے اور کیسی حکمت اور دانائی سے بہلول رحمت اللہ علیہ نے اس شرابی حاکم کو جواب دیا، اور کیسے خوبصورت انداز سے اس شرابی کو سمجھایا، بلکہ یہ پوری امت کو ہی سمجھا گئے اور یہ سبق دے گئے کہ اللہ کے احکام میں حیل و حجت کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بغیر حیل و حجت کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ دوستوں، بادشاہ ہارون الرشید اور بہلول کے حوالے سے ایک قصہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہارون الرشید کی دلی تمنا رہتی تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی کبھار ہی اس کے دربار میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمہ اللہ ہارون الرشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بہلول دانا رحمہ اللہ کے ہر واقعے اور ہر بات سے کمال دانائی ٹپکتی محسوس ہوتی ہے، اور آپ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ آپ بلا سوچے سمجھے موقع کے اوپر ہی جواب دیا کرتے تھے، جسے حاضر جوابی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے تھے۔
انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل لینا۔ اس بچے نے کہا اے بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے کام کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل پر آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہیں اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ ناظرین کرام، بہلول دانا رحمہ اللہ کے اکثر واقعات فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں، جس سے آج ہر انسان غافل ہے، خاص طور پر مسلمان جو کہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آخرت سے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کو بھلائے ہوئے ہیں۔ ورنہ آج ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی اور ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا، جو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک اور واقعہ بہلول دانا رحمہ اللہ کا یوں نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں ایک بار حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لوں۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا، جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بولا او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ بہلول دانا رحمہ اللہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول رحمہ اللہ بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے تھے، اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمہ اللہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا رحمہ اللہ محل کے پاس آ گئے۔ ہارون الرشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ آپ نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ حضرت بہلول نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا رحمہ اللہ نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا حضور بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر آپ چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے ہارون الرشید جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے
اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ سے عرض کیا، اور حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے، ہارون، جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ دیتا ہے۔ دوستو، بادشاہ تو بادشاہ، اللہ والے بھی حضرت بہلول رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے سے واقف تھے اور ان کی تلاش فرماتے تھے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ اور بہلول دانا کا ایک واقعہ یوں ہے، کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت، وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اسے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول رحمہ اللہ کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ، جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا تو ہوں۔ تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں، معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔
کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہو جائے تو وہ آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ دوستو، حضرت جنید اور حضرت بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی خود کو بڑا مفتی سمجھتا ہے، اور علم نہ ہونے کے باوجود ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہمیں چاہیے کہ علم میں خود کو کبھی بھی پختہ نہ سمجھیں بلکہ ہر وقت علم کی جستجو کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ نے اگرچہ خود شادی نہیں کی لیکن بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان میں کھانا تقسیم کرتے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے۔ کسی نے پوچھا، بہلول بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، اب یہی ہیں جو زمین پر آزاد مخلص رہ گئے ہیں، باقی سب تو لالچ اور ہوس کے قیدی ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ان کو بھی ابھی گناہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ پیارے دوستو، کتنی پتے کی بات فرما گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے ہی من کے سچے ہوتے ہیں، باقی تو ہم سب منافقتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو پلسرات سے متعلق حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ اور بادشاہ ہارون الرشید کا مکالمہ بتاتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ہارون الرشید نے سوال کیا، نیک لوگ پلسرات یعنی صراط مستقیم سے پلک چھپکتے میں کیسے گزر جائیں گے اور برے لوگوں کو اتنا وقت کیسے لگ جائے گا؟ حضرت بہلول دانا بولے، اس امر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربے کی ضرورت ہے۔ کل ایک چولہا، لکڑیاں، پانی سے بھرا دیگچہ، ایک بڑی پرات لے کر میرے پاس آ جانا، تب سمجھاؤں گا۔ اگلے دن ہارون الرشید بولا، یہ لو سامان، اب بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا، آگ جلا کر پانی کو اتنا گرم کرو کہ ابلنے لگے۔ پانی ابلنے لگا تو حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ نے یہ پانی پرات میں ڈالا اور اپنے جوتے اتار کر ہارون الرشید سے کہا، اپنے جوتے اتار دو۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ پھر حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس پانی میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھ سے میرے آج کے اعمال کے بارے میں پوچھنا کہ میں نے کیا کھایا، کیا کیا۔ ہارون الرشید نے کہا، ٹھیک ہے۔ بہلول دانا رحمہ اللہ گرم پانی میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، آج تم نے کیا کھایا؟ بہلول دانا اطمینان سے بولے، میں نے سوکھی روٹی سے سحری کر کے روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بہلول دانا رحمہ اللہ پانی سے باہر آئے اور ہارون الرشید سے کہا، پانی میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ گرم پانی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پاؤں جلنے لگے اور دوڑ کر باہر نکل آئے۔ بہلول دانا رحمہ اللہ کہنے لگے، بھاگ کیوں دیے؟ ہارون الرشید بولا، میں اس کھولتے ہوئے پانی میں کیا کیا بتاؤں؟ میں تو دن میں 70 کھانے دسترخوان پر سجا کر کھاتا ہوں، ایک لمحے میں پاؤں جل گئے، 70 کے نام کیسے لوں؟ بہلول دانا بولے، بس ایسے ہی نیک لوگ اپنا حساب دے کر نکل جائیں گے اور 70 کھانے کھانے والے پھنس جائیں گے، تو بس اتنا کھاؤ جتنے کا حساب دے سکو۔ دوستو، یہ ہے کمال دانائی بہلول رحمہ اللہ کی کہ ہر بات کو اس انداز میں سمجھاتے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین، بہلول دانا رحمہ اللہ کی دانائی کا ایک واقعہ یوں بھی نقل کیا گیا ہے
کہتے ہیں ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے اور بڑا فیض اٹھایا ہے، اور اب جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اسے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے۔ اس نے خاموشی سے سیاح کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف کروایا اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے امراء اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا، کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمہاری رنجشیں ختم کر کے ہماری عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کرے گا اور اسے لاجواب کر دے گا۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ مل کر حضرت بہلول کے پاس پہنچے اور اس سے معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرا سنا دیا۔ بہلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر مشیر سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے اسے سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا عالیجا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح بولا، جی جناب، اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک جواب دیا۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہل علم بھی محظوظ ہوں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں بادشاہ سلامت، سیاح نے کہا اور چند لمحے رک کر بولا کہ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا۔ اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں۔
फिर उसने एक सीधी लकीर खींची जिसने ज़मीन को शुमाली और जनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो उसके बाद बहलोल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब, तो बारिश और सूरज की निशानदही की। और मतलब था कि ये दोनों नबातात और पौधों की बढ़ोतरी में और उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर उस स्याह ने बहलोल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र करना चाहिए। ये कहकर स्याह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाज़त दे दी। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज़्ज़त दो। आज इसी बहलोल ने तुम्हारी इज़्ज़त और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बहलोल की तारीफ करके बादशाह को राज़ी कर लिया। और जब बहलोल दरबार से रुखसत हो रहा था तो उमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहाफिजों की मायत में रवाना किया। दोस्तों, याद रहे कि बहलोल दाना रहमहुल्लाह और खलीफा हारून उर रशीद का आपस में ज़बरदस्त लगाव था। कहा जाता है कि हारून उर रशीद बहलोल दाना की बातों से ज़राफ़त के मज़े लिया करते थे। कभी कभी जज़ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मरतबा बहलोल मजजूब हारून उर रशीद के पास पहुंचे। हारून उर रशीद ने एक छड़ी उठाकर दी। मज़ाहन कहा कि बहलोल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूं, जो शख्स तुम्हें अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए उसे दे देना। बहलोल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून उर रशीद भी भूल गए होंगे। अरसे के बाद हारून उर रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद ना थी। अतिब्बा ने जवाब दे दिया। बहलोल मजजूब इयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफ़र दरपेश है। बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफ़र? जवाब दिया, आखरत का। बहलोल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया, बहलोल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखरत के सफ़र से भी कोई वापस हुआ है? बहलोल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा, आप वापस नहीं आएंगे? तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ कौन कौन जाएगा? जवाब दिया, आखरत के सफ़र में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलोल मजजूब बोला, अच्छा, तो जहाँ जा रहे हो वहाँ रहने के लिए कुछ तैयारी की है या नहीं? हारून उर रशीद ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो पास नहीं है, खाली दामन हूँ। बहलोल मजजूब बोले, इतना लंबा सफ़र, कोई मोइन व मददगार नहीं? फिर तो लीजिए। हारून उर रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, यह अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिल सका। अब जब भी कभी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां होती थीं। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हश्म क़दम के साथ लश्कर हम रकाब होते थे। इतने लंबे सफ़र में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून उर रशीद ने यह सुना तो रो पड़े और कहा, बहलोल, हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है, अक्लमंदों में या बेवकूफ़ों में। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने सफ़र आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है और इस सफ़र की कितनी तैयारी दिन रात में हम करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आखिरत के सफ़र की फ़िक्र हर लम्हा करनी चाहिए, क्योंकि इस दारे फ़ानी से हमको किस वक्त कूच करना है कोई ख़बर नहीं। दोस्तों, खलीफा हारून उर रशीद के बारे में आपको बताते चलें कि आज का कोई शख्स अब्बासी खलीफा हारून उर रशीद की अमारत और सरवत को नहीं पहुंच सकता। उसकी सल्तनत 3 बर्रे आज़मों तक फैली हुई थी। आज के दौर के कई अमरीका उसकी मुट्ठी में थे। मुकम्मल अक्लमंदी, दानिशमंदी और हिकमत के साथ इतनी बड़ी सल्तनत पर बखैर व खूबी हुकूमत करने वाला इस दुनिया से जाते हुए उस बात की तस्दीक करता है कि वो अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ़ था, कि दुनियावी सफ़र के लिए तो वो लाओ लश्कर और साजो सामान का इंतज़ाम करता रहा, लेकिन अपनी आखिरत की सफ़र के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सका।
لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ اور ہارون الرشید کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی نیک بادشاہ تھا، تہجد کی پابندی کرتا تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ عقل مند نہیں، بے وقوف ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہم اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے تو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحشر میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ دوستو، اس بات میں شک نہیں کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیری جنت کے وارث بنے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں، جس میں انسان کے لیے بہت سے پیغامات اور اسباق موجود ہیں۔ خود بھی بہلول دانا رحمہ اللہ کی ان تعلیمات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والے بن سکیں۔ تو ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔